बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज। पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम ने एशिया कप अंडर 19 के सेमीफाइनल तक रसाई हासिल कर ली। बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान की जानिब से। उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात को एक ऐसे मैच में शिकस्त दी जहां पर यूएई का पलड़ा ज़रा ज़्यादा भारी था, और वो जब चेस कर रहे थे तो लगता है कि लग यही रहा था, और हमें थोड़ा सा डाउट हो गया था कि शायद ये क्वालिफाई ना कर पाएँ। लेकिन अयान मिसबा के रनआउट के बाद चीज़ें जो थी वो तब्दील हो गई। उसके बाद पाकिस्तान ने बॉलिंग बहुत अच्छी की और यूएई अंडर 19 को शिकस्त देने के बाद सेमीफाइनल तक रसाई हासिल कर ली। लेकिन आगे मुकाबला बड़ा सख्त है। इस वक्त भी एक मैच जारी है श्रीलंका और बांग्लादेश अंडर 19 टीम्स के दरमियान, और अगर आप श्रीलंका की बात करें तो उनके तकरीबन 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, 85 रन वो बना चुके हैं। लेकिन ओवरऑल बांग्लादेश की परफॉर्मेंस थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत अच्छी रही है। ख़ास तौर पर जो उनका बॉलिंग यूनिट है बड़ा ही डिसिप्लिन है। बैटिंग की बात करें, फील्डिंग हैज़ बिन द मोस्ट इंप्रेसिव बाय द बांग्लादेश टीम। तो आज थोड़ा सा अंडर 19 जो बाकी रीजन्स के अंदर टीम्स हैं, हमने इंडिया की भी बात की, पाकिस्तान की भी बात की, बट आई थिंक आज श्रीलंका बांग्लादेश को लेकर भी थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे और आपको डिटेल्स बताएंगे कि वहाँ पर जो टीम्स का कॉम्बिनेशन है और किस तरीके से टीम्स जो हैं वो सक्सेसफुल हैं, उस बारे में भी ज़रूर आपसे गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद एशेज सीरीज़ की बात करेंगे, जहाँ पर तीसरे टेस्ट के पहले रोज़ बड़ा ही ज़बरदस्त मुकाबला हुआ। 326 रन पर 8 खिलाड़ी आउट हैं ऑस्ट्रेलिया के। जब पहले दिन का अख्ताम हुआ, एलेक्स कैरी ने शानदार सेंचुरी स्कोर की। इंग्लैंड ने शुरुआत बड़ी अच्छी कर ली थी, जोफ्रा आर्चर बड़े ज़बरदस्त मोड में नज़र आ रहे थे और उनको जो आई थिंक विकेट्स दरकार थी वो उन्होंने पिक कर ली। एक धचका ऑस्ट्रेलिया को, बिल्कुल सिलेक्शन तो वो कर चुके थे प्लेइंग 11 की, कल हमने आपको ये बताया था, लेकिन एक धचका उनको ज़रूर लगा। स्टीव स्मिथ बीमार होने की वजह से वो प्लेइंग 11 का आखिरी मरहले में जब हम बात करते हैं मैचेस की, वो कुछ देर बाद ही मैच से ये ओवरऑल खबरें आना शुरू हो गई थी मैच से पहले ही, और मैच के बाद भी लग रहा था कि शायद वो मिडिल ऑर्डर का फ़र्क पड़ेगा, लेकिन उस्मान ख्वाजा को उनकी जगह मिडिल ऑर्डर में शामिल किया गया। स्टीव स्मिथ बीमारी के बायस नहीं खेल सके। उस्मान ख्वाजा ने आते ही आई थिंक बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे दी, 70 से ज़्यादा रन्स बनाए उन्होंने, और लगा कि वो शायद मिडिल ऑर्डर में ही ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलने चाहिए, ओपनिंग से तो ज़्यादा ही बेहतर लगे। लेकिन उनको मौका मिल गया और ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन अभी भी बड़ी मुस्तहकम है। याद रहे कि पैट कमिंस भी वापस आ चुके हैं, नेथन लाइन भी ये टेस्ट मैच खेल रहे हैं, तो इंग्लैंड के लिए खासा मुश्किल होगा। मुझे लगता था इंग्लैंड ने शुरुआत बहुत अच्छी कर ली, लेकिन जब एलेक्स कैरी ने बैटिंग शुरू की और उन्होंने इस 100 के साथ आई थिंक बहुत ही ज़बरदस्त पोजीशन में ऑस्ट्रेलिया को दोबारा खड़ा कर दिया। तो इस बारे में ज़रूर आपसे हमने डिटेल में गुफ्तगू करनी है। और आई थिंक बॉलिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो जैसा मैंने कहा कि जोफ्रा आर्चर ज़रूर अच्छे मोड में नज़र आए, लेकिन वो जो आपको एक रिकवरी जॉब करनी होती है वो कहीं नज़र नहीं आई इंग्लैंड की, कि कोई आकर वो जो आखिरी 5 खिलाड़ी हैं उनको भी आउट करके तो मैच को अपनी तरफ मोड़ ले, वो नहीं हुआ। उसके बाद आपसे बात करेंगे बलोचिस्तान में झलमक्सी डेजर्ट जीप रैली 2025 का शानदार इनेकाद हुआ है, और हमेशा से जब हम रैली रेसिंग की बात करते हैं, पाकिस्तान एक शानदार डेस्टिनेशन है। हम हमेशा बात करते हैं, आप थर्ड जीप रैली की बात कर लें, आप सरफरंगा में कोल्ड डेजर्ट की बात कर लें, आप चोलिस्तान की बात कर लें, आप किसी भी मकाम की बात करेंगे तो पाकिस्तान एक शानदार डेस्टिनेशन है रैली रेसिंग के लिए, और हमारे यहाँ पर इतने ज़बरदस्त कंपटीशन होते हैं कि इस बारे में ज़रूर आपको हमने आज आगाह करना है। और उसके बाद आपको बताएंगे पाकिस्तान की कोपेमा समीना बेग ने साउथ पोल सर कर लिया है, एक और एजाज़ समीना ने अपने नाम किया है, तो उनको बहुत मुबारकबाद हो। शी बिकम्स द पाकिस्तानी वुमन टू अचीव दिस फीट, एंड आई थिंक द होल नेशन इज़ प्राउड ऑफ समीना बेग, तो कंग्रेचुलेशंस टू हर एज वेल। मेहमानों से आपका तारुफ कराते हैं, हमें हमारा पैनल स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहा है। सबसे ज्वाइन कर रही हैं हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, इंटरनेशनल क्रिकेट कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर, प्रेजेंटर एंड आईसीसी हॉल ऑफ फेमर सना मीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथी एंकर और एक्सपर्ट जनाब सईद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? शुक्र आपने। आई एम वेरी गुड, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और हमारे तज्ज़ियाकार जनाब मोई शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? अल्लाह के साथ, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू हम ज़रूर करेंगे, क्रिकेट की भी बात आपसे करेंगे, कुछ और खबरें भी हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन जब हम रैली रेसिंग की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान तो शानदार डेस्टिनेशन ज़रूर है, लेकिन पूरी दुनिया में रैली रेसिंग बहुत ही एक मकबूल स्पोर्ट है। और जब आप मोटर स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो रैली रेसिंग में खासी दिलचस्पी पाई जाती है जब आप इंटरनेशनल सर्किट्स की बात करते हैं, जिसमें से पाकिस्तान भी एक सर्किट है। एक रिपोर्ट आप ज़रूर मुलाहिज़ा फरमाइए और उसके बाद हम गुफ्तगू जारी रखें। जीप रैली का शुमार इस वक्त पाकिस्तान के बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स में होता है। नौजवानों और खवातीन में जीप रैली का शौक मजीद बढ़ रहा है। चोलिस्तान, झलमक्सी,
सरफरंगा और गवादर ने एक दहाई से ज्यादा अरसे में न सिर्फ मकामी स्पोर्ट्स को नया कल्चर दिया बल्कि आलमी ऑफ रोड नक्शे पर भी अपनी जगह बना ली है। कार जीप रैली ड्राइवर की हिम्मत और बहादुरी समेत जब्त की एक बेहतरीन मिसाल है। ड्राइवर रेत के टेलों, बजरी, खुले मैदानों और कम आबादी वाले पुरखतर रास्तों पर सैकड़ों किलोमीटर तय करते हैं, लेकिन इसमें एडवेंचर और जीत की लगन छुपी होती है। जीप रैली का पहला बाकायदा ऑडिशन 1979 में पेरिस से डाकार तक मुनक्किद हुआ, जिससे सहराई रैलियों को आलमी शनाख्त मिली। बैनुल-अक़वामी सतह पर भी जीप रैली के मुकाबलों का बड़ा इनेकाद किया जाता है। वर्ल्ड रैली रेड चैंपियनशिप 2022 में शुरू हुई। इसी तरह अबू धाबी डेजर्ट चैलेंज का आगाज 1991 में हुआ, जबकि बाजा 1000 का इनेकाद मेक्सिको में 1967 से जारी है, जिसका शुमार दुनिया की सख्त तरीन नॉन स्टॉप ऑफ रोड रेसेस में होता है। पाकिस्तान की बात करें तो चोलिस्तान में जीप रैली का आगाज 2005 में हुआ, जहां बहावलपुर के चोलिस्तानी रेगजार कला डेरावर में इनेकाद पजीर होती है। मुल्की और गैर मुल्की मर्द ड्राइवर्स के साथ साथ खवातीन ड्राइवर्स भी जीप रैली में हिस्सा लेती हैं। इसी तरह झलमक्सी डेजर्ट चैलेंज भी मुस्तकिल सालाना ऑफ रोड इवेंट है, जिसमें मुश्किल ट्रैक, नमकजार, बजरी और रेतले हिस्से शामिल होते हैं। पथरीले और बर्फीले इलाकों में भी जीप रैली का शौक मजीद बढ़ रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट रैली का इनेकाद किया जाता है, जो 80 किलोमीटर के करीब खुसूसी स्टेज के साथ साथ सयाहत और एडवेंचर का बड़ा मरकज बन रही है। जीप रैली से जनूबी पंजाब, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में जहां सयाहत को फरोग मिला, वहां मकामी दस्तकारी और मेहमान नवाजी की भी खूब तशहीर हुई। चोलिस्तान रैली में हुकूमती, मकामी क्लब्स और कारसाज इदारों की सरपरस्ती ने इसे कौमी ब्रांड बना दिया है। जी, तो ये रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा फरमाई, टीम स्पोर्ट्स 360 ने आपके लिए ये रिपोर्ट कंपाइल की और इसमें ना सिर्फ आपको रैली रेसिंग की एक तारीख भी बताई गई है, बल्कि आई थिंक ओवरऑल जो पाकिस्तान का इसमें इम्पैक्ट है वो बहुत बड़ा है। तो शाउट आउट टू द टीम ऑफ स्पोर्ट्स 360, अ फैंटास्टिक रिपोर्ट एंड आई एम श्योर कि आपने ज़रूर इन्जॉय किया होगा। और थोड़ी सी मालूमात बड़ी ज़रूरी हैं। आप इस अगर कल्चर की बात करें तो पाकिस्तान में बड़ा ज़बरदस्त रेसिंग कल्चर हमें मिलता है और हाल ही में हमने ये भी देखा है कि बहुत से स्किलफुल ड्राइवर मेन एंड वुमेन कैटेगरीज में कम्पीट करते हुए नजर आते हैं। इट इज़ एन एक्सपेंसिव स्पोर्ट, लेकिन बहुत ही मकबूलियत का हामिल है। मैं अभी ड्यूरिंग द रिपोर्ट ही सना मीर से जानने की कोशिश कर रहा था कि शायद एक एडवेंचर उन्होंने ये भी प्लान किया हो, लेकिन वो कह रही हैं अभी तक कोई ऐसा प्लान नहीं है आपका। नहीं, मेरे ख्याल से मैं उन ड्राइवर्स में से हूँ, ज़रा सेफ ड्राइविंग ज़्यादा पसंद करते हैं। ये देखने में शायद फिर भी थोड़ा आसान लगे, बट आई एम प्रीटी श्योर इट्स अ वेरी टफ स्पोर्ट। और जो कर रहे हैं उनको ऑब्वियसली बहुत ही इन्वेस्टमेंट भी चाहिए आपको, टाइम की भी, पैसों की भी, हर तरह से। तो आई थिंक आई विल स्टिक टू क्रिकेट। देखिए, हमारी वुमेन ड्राइवर्स बहुत ज़बरदस्त हैं और उनका बड़ा इम्पैक्ट है। आई हैव मेट अ फ्यू ऑफ देम एज वेल। और मैंने उनसे जब भी पूछा तो वो कहती हैं कि हमारा जो गोल है वो इज़ नॉट कि हम कम्पीट कर रहे हो, बट वो कहती हैं कि हमने हमारे नंबर्स इंक्रीज करने के लिए नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ड्राइवर्स को इंस्पायर बिल्कुल। आई थिंक सलमा एक हैं बहुत जो मशहूर हैं, तुष्णा पटेल हैं, हाँ, उनसे मेरी मुलाकात रही है और बहुत सीरियसली वो लेते हैं स्पोर्ट को। और बड़ी अच्छी बात है कि वहाँ पर भी रिप्रेजेंटेशन मौजूद है और जब मौका मिलता है तो वहाँ पर भी ज़बरदस्त वो अपना टैलेंट को शो करती है। तो बड़ी अच्छी चीज़ है। ऑब्वियसली पाकिस्तान में ज़रा एडवेंचर की चीज़ें अभी भी कम है, इवन दो कि हमारे पास हर तरह की टेरेन मौजूद है, चाहे हम माउंटेन्स की बात करें, डेजर्ट्स की बात करें, वैलीज़ की बात करें। तो एडवेंचर स्पोर्ट के लिए भी हमारा मुल्क इस तरह की ना सिर्फ मोटर स्पोर्ट बल्कि बाकी भी स्पोर्ट्स को हम इधर अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप करें और ऑर्गेनाइज तरीके से करें
تو بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. پوری دنیا میں گھومتی ہوں, وہاں پر کتنے نارمل سی جگہوں کو اتنا زبردست ادھر ایڈورٹائز کر کے اور لوگوں کے لیے اٹریکشنز بنا دی جاتی ہے. تو تھوڑا سا اگر ہم ان چیزوں پہ کام کریں تو یہ بھی پاکستان کے لیے ایک بہت ہی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. بالکل. معین شاہ صاحب, آپ نے تو خیر اسپورٹس کی تاریخ بھی اس ملک میں کور کی ہے, لیکن ان کی کمیونٹی بڑی زبردست ہے. یہ جو تمام ریسز کی, ریلی ریسز کی ایک کمیونٹی بن چکی ہے, نمبرز انکریز ہو رہے ہیں اور ایک پورا میلہ سا سجتا ہے, چاہے وہ چولستان ہو, تھل کی بات کر لیں یا اس کے بعد سفرنگا کی بات کریں. تو جس طرح ثنا نے بھی کہا, ایک بہت مقبول سپورٹ بن چکا ہے پاکستان. لیکن بڑی اٹریکشن ہے جو پاکستان کا, خاص کر پورا ایک ٹرین, جس طرح انہوں نے کہا, پانی بھی آپ کو نظر آئے گا, آپ کو صحرا بھی نظر آئے گا, آپ کو پہاڑی علاقہ بھی نظر آئے گا, اور صحیح ایڈونچر جو آفر کرتی ہے نا, وہ پاکستان کی جو مختلف یہ ہوتی ہیں ریلیز ہوتی ہیں, ان میں آپ کو وہ آفر کیے گا. اور میں کہتا ہوں کہ ٹورسٹ کے لیے, اور خاص کر فارن جو ڈرائیورز ہیں, ان کے لیے بھی بڑی اٹریکشن ہے. آئی ایم ہوپ فل کہ ود دا ٹائم آپ باہر سے بھی دیکھیں گے, زیادہ سے زیادہ کمپیٹ کرنے آئیں گے, اور اس کو زیادہ ایک انٹرنیشنل ٹچ تھوڑا سا دیا جائے گا. پاکستان کے جو خاص کر ڈرائیورز ہیں, اور میں وہ کہتا ہوں کہ زیادہ تر ایسے ہیں کہ جو سالوں سال سے یہ کام کر رہے ہیں, اور ان کا ایک نام ہے, ان کا نام نہ صرف نیشنل لیول پہ بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہے. اور یہ ایک جو سپورٹس ہے جی, بڑی میں کہتا ہوں کہ اٹریکشن بڑی ہوتی ہے, خاص کر وہاں کے جو لوگوں کے لیے جو وہاں رہتے ہیں, جہاں وہ جو ارد گرد کے سارے مقامی لوگ ہیں, اور جس طرح یہ مطلب ہے کہ اتنی زیادہ تعداد میں لوگ وہاں آتے ہیں, تو ان کے لیے بھی ایک اچھا بزنس بن جاتا ہے, اچھا ان کے لیے ایک مطلب ہے کہ ایک میلہ کا سما ہو جاتا ہے. تو آل اینڈ آل میں سمجھتا ہوں کہ بہت انکریجنگ سٹیپ ہے, اور یہ اکثر اوقات میں دیکھتا ہوں کہ اس پہ انویسٹمنٹ بھی ہوتی ہے, اس کو پذیرائی بھی ملتی ہے, اور یہ ناٹ وداؤٹ ریزن ان کو ہونا چاہیے, اور اس کو زیادہ اور مقبول ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ لائک وائز اس ناردرن ایریا میں بھی کوئی ایسا سسٹم شروع کیا جائے, کیونکہ ناردرن ایریا میں جب آپ اس طرح کی کوئی ریلی کریں گے تو اس کے لیے جو انٹرنیشنل اس کا بھی ایک امیج جائے گا, تو وہ بڑا پازیٹیو امیج ہوگا. اور جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے ناردرن ایریا میں, وہ اگر اس ریلی کو فالو کریں گے, یا ریلی کے کا جو امپیکٹ ہوگا ان کو ان کے پاس جائے گا, تو اس سے پاکستان کی یہ جو خاص کر ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے, اس کو بڑا فائدہ ہونا ہے. تو سجیشن یہی ہوتی ہے کہ کم از کم اس علاقے میں, خاص کر گلگت سکردو اور اس علاقے میں, آپ سمر میں کرا سکتے ہیں. سمر میں بہت اچھا انوائرمنٹ ہوتی ہے, اچھی وہاں پہ فیسلٹیز بھی اویلیبل ہوتی ہیں, تو وہاں بھی اگر ہو جائے تو میرا خیال ہے بہت زیادہ ایک اٹریکٹیو چیز بن سکتی ہے. بالکل. ویسے آپ بھی ان علاقوں کا ذکر کر رہے تھے ابھی, تو بات یہ ہے کہ وہ امپیکٹ بہت بڑا ہے, اور آئی تھنک شاہ جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ تھوڑی سی پیٹرنیج اس کی کریں گے, خاص طور پر جو ریلی ابھی ہو رہی ہے بڑی زبردست طریقے سے یہ بھی آرگنائز کی گئی ہے. آئی تھنک آرگنائزرس کو بھی مبارکباد ہو, اٹس ناٹ ایزی, لیکن جو بھی لوگ اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, چاہے وہ ریسرز ہیں یا آرگنائزرز ہیں یا سپورٹ ہے یا پھر وہ لوکل کمیونٹی ہے, اس کا گلوبل امپیکٹ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آبویسلی آئی تھنک انٹرنیشنل ڈرائیورز تو بہت ہی حیران رہ جائیں گے پاکستان کی ٹرین دیکھ کر. جب بھی آپ نے کبھی گلوبل امپیکٹ دیکھنا تو آپ دیکھیں کہ اس کمیونٹی کے تھرو کتنا ہوا ہے, کیونکہ جب بھی یہ ریسز آرگنائز کی جاتی ہیں, خاص کر کے چولستان کی بات کروں, ون آف دی بگیسٹ ریسز ان دا ورلڈ. مجھے آج بھی یاد ہے جب اس ایریا کی بات کریں, کیونکہ کافی وہاں پر غربت بھی ہے, انڈر پریولیج لوگ رہتے ہیں. 1 مہینے پہلے جو ایک فیسٹیوٹی وہاں پر سٹارٹ ہوتی ہے, فار ایگزامپل آسان الفاظ میں کہوں گا, کریانے اسٹور والے کا جب سامان بھرتا ہے اور وہ جو وہاں سے لوگ خریدتے ہیں, تو وہ ایک بزنس ڈیولپ کرتا ہے. اس کے لیے آنے والے میں کہتا ہوں 2-3 مہینے اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں, ایک لوکل ایکو سسٹم ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ایک اچھی بات تھی کہ لاسٹ ٹائم بھی اس کے اوپر اگر ہم, کیونکہ تھوڑا بہت کام ہم نے کیا تھا, تو ڈرائیورز فیمیلز زیادہ بڑی تھی تعداد ان کی, اور جس طریقے کا انوائرمنٹ دیا جاتا ہے. پھر آپ کو پتا چولستان میں جو یہ ڈیزرٹ ہے کافی خوبصورت, اگر آپ دیکھیں اس کو پورا تو کافی وسیع اپنا ایک تو ہسٹوریکل بھی ہے. اس کے علاوہ شاہ جی نے بات کی سلو اینڈ اسٹڈی, اس کو سفرانگا جیپ ریلی کے اندر بھی, کولڈ ڈیزرٹ میں آپ کو یاد ہو سکردو کے اندر جو ہم نے آرگنائز کی تھی, اس کا ایک بینیفٹ کیا ہوا تھا کہ نیشنل جیوگرافی تک نے اس کو کور کیا تھا, پوری دنیا کے اندر وہ ایک آواز گئی تھی کہ یار دس از دا ون ٹو واچ. کیونکہ نلتر کی بات کریں جہاں پر اسکی چیمپئن شپ ہوتی ہے, آج بھی اس چیز کو ہم کہیں نہ کہیں تھوڑا سا پیچھے ضرور ہے. نلتر کی بات کریں تو اس کو خدا نے اتنی خوبصورتی دی ہے کہ اتنی سٹیپ ہے کہ قدرتی ہے. وہی ریپلیکیٹ ناروے کے اندر ہے, جہاں پر ہم جاتے رہے آسلو کے اندر, اتنی زیادہ وہاں پر جو ایک سلائڈ کرتا ہے اس کی میکسیمم سپیڈ میں پڑ رہا تھا اس دن تھی کوئی 116 کلومیٹرز پر آور تھی, 123 کے قریب تھی جو فاسٹسٹ تھی. نلتر کو میں بریک ڈاؤن کر کے دیکھ رہا تھا کہ اس کی سٹیپنس اتنی زیادہ ہے کہ وہاں پر جو ایک سکی کا لڑکا ہے وہ جاتا ہے 128-130 کلومیٹر پر آور. وہ آپ کو چیز چیلنجنگ کنڈیشن سے سوی ہے کہ شاید ان کو زیادہ بنانے کی
اور زیادہ سہولت دینے کی ضرورت ہے. لیکن ایسی ریلیز کا ایک فائدہ میں نے کہا نا کہ آپ کا جو نارمل ایکو سسٹم وہاں پر اس کو بہت زیادہ بینیفٹ کرتی ہے, اور پوری دنیا کو پھر ایک آپ کا خالی ایک چہرہ جو آپ دکھاتے ہیں ناردرن ایریا کو, اس سے ہٹ کے دکھایا جاتا ہے کہ یار یہ بھی پاکستان کے اندر چیزیں ہیں. جیسے دراور فورٹ کی بات کی, آپ کا ہسٹوریکل پلیس ہے, وہاں پر بہت سے لوگ جاتے ہیں ٹورزم, اور ان ریلیز کی وجہ سے پھر آپ دیکھو لوگ زیادہ پھر جانا جاتے ہیں کہ لائک سٹارٹ ہو جاتے ہیں ان جگہوں کو وزٹ کرنا. پھر آپ کی برانڈنگ ویکلز کے اوپر آپ کو نظر آتی ہے, اچھی بات ہے. لیکن آپ کا ایٹ لیسٹ پرائز منی کی جو میں آپ سے آف ایئر بات کر رہا تھا, آئی گیس آپ کو اس پہ بھی اب کام کرنا ہے. اٹس اے گڈ انیشیٹو, لیکن تھوڑا سا پرائز منی بڑھانا. بالکل ایسے ہی. اور میں ایک واقعہ ضرور آپ کو حاضرین کو بتانا چاہوں گا. 2024 میں مجھے اتفاق ہوا اور موقع ملا کہ میں ایک بائک ریلی کا حصہ ضرور بنا, اور یہ تھی گورکھ میں. گورکھ ہلز کی اگر آپ بات کریں تو سندھ میں بڑی ایک زبردست ایڈونچرس جگہ ہے, اور گورکھ ہل سے تھوڑا سا ہی نیچے جب آپ سیون شریف سے آگے جاتے ہیں تو ایک جگہ آتی ہے وہی پندی کے نام سے. وہاں پر یہ ریلی جو ہے بائک ریلی رکھی گئی, اور کیا خوبصورت ٹرین تھی. پہلے تو میں وہ جگہ دیکھ کر حیران رہ گیا, اور میں نے کہا کہ یار سندھ تو ہمیں زیادہ ایکسپلور کرنا چاہیے, ہم تو ہمیشہ نارتھ چلے جاتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جس ایکو سسٹم کی اور جو لوکل کمیونٹی کے ہمارے ایکسپرٹس بھی آپ سے بات کر رہے تھے, مجھے یہ یاد ہے کہ ہم بائک ریلی سے ایک رات پہلے بھی ٹریک کی ریکی کر رہے تھے, اور بالکل عجیب ویرانہ سا تھا. لیکن جو لوکل کمیونٹی تھی وہ جتنے دن آرگنائزرز وہاں پر تھے, اور اس کے بعد جب ریلی شروع ہوئی اور ایون اس کے بعد بھی, وہ اتنی بڑی تعداد میں موجود تھے کہ انہوں نے یہ آ کر بتا دیا تھا کہ کھانا ہو, کسی چیز کی ضرورت ہو, اور کافی جو مین مارکیٹ ایریا تھا وہ کافی دور تھا, تو وہ اپنی جو ان کی ٹرانسپورٹیشن موڈ میں کسی کے پاس موٹر سائیکل تھی یا کوئی پیدل جاتا تھا, تو وہ سارے آرگنائزرز کے لیے کھانا ارینج کرنا اور سب کچھ. اور انہوں نے کہا جی آپ ہمارے مہمان ہیں. تو یہ اتنی زبردست بات ہے پاکستان کی کہ آپ سندھ, بلوچستان, گلگت بلتستان, خیبر پختونخوا, پنجاب, آپ کسی بھی طرف چلے جائیں, آزاد کشمیر چلے جائیں, آپ کو اتنی زبردست مہمان نوازی ملے گی. اور وہ جو لوکل ایریا کے لوگ ہیں وہ اتنے خوبصورت لوگ ہیں, اور وہ دل کے اتنے زبردست لوگ ہیں کہ آپ یقین نہیں کر پائیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے یہ علاقہ جو ہے وہ نہیں دیکھا پہلے. تو میں تو بڑا انسپائر ہوا تھا اس بائک ریلی سے, اور وہ پھر ایک ایئرلی فیچر بن گیا. اینڈ آئی ایم شیور کہ جس ہم جیپ ریلی کی بھی بات کریں, چاہے وہ چولستان ہو, تھل ہو, اس کے بعد سفرنگا کی بھی ہم نے بات کی, وہاں کی جو لوکل کمیونٹی ہے آئی تھنک ان کو سب سے بڑا کریڈٹ جاتا ہے جس طریقے سے وہ جو ہیں بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیتے ہیں, چاہے وہ فینس کی صورت میں ہو, وہ اپریشیٹ کرتے ہیں ڈرائیورز کو. یہ بائک ریلی میں بھی, گورکھ بائک ریلی میں نے اتنے لوکل کمیونٹی کے لوگ دیکھے جو بڑے دور دراز علاقوں سے آ کر اس کو سپورٹ کر رہے تھے, اور وہ دیکھنے آئے تھے کہ یہ کیا میلہ سجا ہے. تو بڑا زبردست امپیکٹ ہوتا ہے لوکل ایکو سسٹم کے لیے. اب آپ سے کرکٹ کی بات ضرور کریں گے. پاکستان نے زبردست طریقے سے کوالیفائی کر لیا ہے انڈر 19 ایشیا کپ کے سیمی فائنل میں. زبردست میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسا میچ تھا جہاں پر ہم ضرور فکر مند تھے کہ ہمیں لگ نہیں رہا تھا کہ پاکستان اس ٹارگٹ کو ڈیفینڈ کر پائے گا, لیکن ایان مصباح کی ایک غلطی ہوئی اور یو اے ای کی ٹیم اس کے بعد بالکل نہیں سنبھل پائی. اور پاکستان کی جانب سے اگر آپ بات کریں تو عبدالسبحان نے بڑی زبردست بولنگ کی. انہوں نے 7.5 اوورز میں 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کر کے 31 رن صرف دیے, اور میچ جو ہے پاکستان کی طرف پلٹ دیا. میچ پاکستان 70 رن سے جیت پایا, اور 171 آل آؤٹ یو اے ای انڈر 19. اس کی وجہ سے پاکستان تو کوالیفائی کر گیا ہے, لیکن ابھی جو میچ جاری ہے بنگلہ دیش اور سری لنکا انڈر 19 ٹیمز کے مابین, اس میں سے ہی ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ ہمارا سیمی فائنل کس سے ہونے والا ہے. لیکن کل کے میچ کو پہلے انالائز کرتے ہیں, پھر آج کے میچ پر آئیں گے. سنا آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس, آپ نے بھی کہا تھا کہ دے ول ہیو ٹو بول آؤٹ آف دیئر اسکنس اس ٹوٹل کے لیے, بٹ آئی تھنک وہ رن آؤٹ کے بعد سچویشن ساری بدل گئی. ایبسلیوٹلی, آئی تھنک آن پوائنٹ ہے. وہ رن آؤٹ ہی جو تھا وہ مین ڈفرینس تھا, میچ چینجنگ مومنٹ تھا وہاں پر, اور تھا بھی ڈائریکٹ ہٹ پہ. بہت ہی زبردست آئی تھنک وہ رن آؤٹ ہوا. اور اس کے بعد اگر عبدالسبحان کی بات کریں, آئی تھنک کریڈٹ ان کو دینا پڑے گا. نئے بال نہیں بھی کرایا, فرسٹ چینج سیکنڈ چینج میں آ کے انہوں نے جس طرح کی بولنگ کی ہے وہ بڑی ایک پازیٹیو چیز نظر آئی. ہم چاہیں گے کہ اوبیسلی اس لیول پر بھی آپ کسی ایک یا دو پلیئرس کے اوپر انحصار نہ کریں. سمیر عرفات ونس اگین امنگس رنز ایٹ دا ٹاپ, بٹ پھر بھی نیچے سے بھی آپ کو ایک نظر آیا. وکٹ کیپر نے بڑی اچھی باری کی. تو ہم اکثر سکور کارڈ دیکھ کے تو نظر آ رہا ہے کہ 70 رن سے جیت گئے, بڑا کمفرٹیبل جیت تھی. بٹ جب تک منان کریز پہ موجود تھے پاکستان کو کافی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا, اور اس کے بعد اوبیسلی پھر وکٹس گرتی رہیں. اور آئی تھنک مومن قمر کی بھی وہ جو وکٹ تھی وہ بھی بڑی ضروری تھی. اس وقت شاٹ اتنی ایسٹ ریکوائرڈ نہیں تھی, وہاں پر ایک بہت بڑی غلطی ہوئی یو اے ای سے. اور اس کے بعد جو رن آؤٹ تھا, یہ دو بیک ٹو بیک جو مومنٹس آئے پاکستان کے پاس, اور اسی لیے فیلڈنگ بڑی امپورٹنٹ رہتی ہے, کیپٹنسی بڑی امپورٹنٹ رہتی ہے. تو یہ ابھی تک تو یہی نظر آ رہا ہے کہ اچھی طریقے سے اس کو اپلائی کیا. ہم کل بات کر رہے تھے, آپ نے بھی کہا کہ وہ انڈیا کے خلاف میچ ہارنے سے کانفیڈنس ڈینٹ ہوتا ہے, لیکن سیمی فائنل سے پہلے ایسی وکٹری اب مل گئی ہے تو تھوڑا سا بہتر ہو جائے گا وہ بھی. بالکل, ایٹ دا اینڈ آپ کو کمفرٹیبل وکٹری بھی مل گئی ہے, بٹ آپ کو اندر سے یہ ریالٹی چیک بھی ملا ہے کہ ادر ٹیمز ول کم کلوز.
تو اس طرح کا ایک میچ ضروری تھا پاکستان کے لیے، کیونکہ ملیشیا سے آپ بہت ہی آسانی سے جیت گئے اور انڈیا سے آپ بہت بڑے مارجن سے ہار گئے. تو یہ بیچ کا میچ جہاں پر تھوڑا سا آپ کو فائٹ بھی کرنا پڑے، آپ کے اوپر پریشر بھی آئے، اس پریشر میں سے کچھ لوگ نکل کے باہر آئیں، ایک اسپیشل مومنٹ کریٹ کیا جائے جو رن آؤٹ تھا، اور پھر بولرز انڈر پریشر رنس وہ وکٹس لے سکیں. تو یہ چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں پریپریشن انٹو دی ناک آؤٹ اسٹیجز. تو آئی تھنک یہ بڑا اچھا اس طرح سے میچ مل گیا پاکستان کو. بالکل. موئی شاہ صاحب، آئی انڈرسٹینڈ کہ 240 کر کے ہم بچ تو گئے یو اے ای کے خلاف اور کوالیفائی بھی کر گئے، لیکن اب جس طریقے سے اب آپ ناک آؤٹ میں پہنچ جائیں گے، اور آپ نے بھی مختلف ٹیمز کی بات کی، خاص طور پر آپ نے کہا بنگلہ دیش سے بھی بہت امپریس ہوئے ہیں، تو نو مور 240s نہ ہو، اب ذرا تھوڑا بہتر کرنا پڑے گا بیٹنگ کو. لیکن جی وین اٹ کمز ٹو پاکستان بالنگ، کوئی شک نہیں ہے بہت آؤٹ اسٹینڈنگ پاکستان کی پیس اٹیک ہے. سیام ہو گئے، سبحان ہو گئے، یا علی رضا ہو گئے، آؤٹ اسٹینڈنگ. ان کی بالنگ بڑی اچھی ہے. ان کا میں فیل کر رہا ہوں کہ ان کا فیوچر بڑا اچھا ہے، اور مستقبل میں وہ پاکستان کو ایمرجنگ میں اور اوپر بھی نیشنل لیول پہ بھی اس کا ریپرزینٹ کریں گے اگر ڈیولپمنٹ اور امپرومنٹ اس طرح ساتھ ساتھ ہوتی رہی. لیکن وین اٹ کمز ٹو بیٹنگ ضرور میرے خدشات ہیں، اور بلکہ بڑے جینون سے ہیں، کہ جب آپ بیٹنگ لائن اپ اپنی ایک ریز کرتے ہو یا اس کو ایک سیٹ پیٹرن دیتے ہو، تو اس میں ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ ان سے ریکوائرمنٹس کیا ہیں، اور ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے جو آپ کے ٹاپ آرڈر ہوتا ہے کہ اس سے کیا ریکوائرمنٹ ہے، آپ کو کس طرح آپ کو ایک اچھا سکور آپ کو بلڈ کرنا ہے، کس طرح آپ کو مطلب ہے کہ اس کی طرف جانا ہے. یا تو ٹارگٹ کو آپ چیس کر رہے ہو، یا پھر آپ اسکور کو اسٹیبلش کر رہے ہو، تو کس طرح کرنا ہے. ابھی تک میں یہ چیز میں نہیں دیکھ رہا پاکستان کا یہ جو بیٹنگ لائن اپ ہے، ان کو بالکل کوئی پتہ نہیں ہے. ان میں فیل مجھے ہو رہا ہے کہ ان کے میچ ٹیمپرامنٹ اتنا زیادہ نہیں ہے. ان کو وہ میچ ساری یہ شاید آپ کے لیے وہ کہ یہ بنگلہ دیش کی ٹیم بھی، ایون افغانستان کی ٹیم بھی، انڈیا اور افغانستان نے سیریز کھیلی، بنگلہ دیش نے بھی سیریز کھیلی، اور یہ سارے کافی سیریز کھیل کے جو انڈر 19 ہیں یہ ایشیا کپ میں آئے ہیں. ہم بغیر کوئی میچ کھیلے تیاری گئے، ہم چلے گئے، اس کا امپیکٹ نظر آتا ہے. اچھا، I'm not sure but I think اس کے بعد کوئی سیریز بھی کا بھی شاید اعلان ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے کہ کسی سیریز میں ورلڈ کپ سے پہلے تھوڑی سی اور تیاری شاید مل جائے گی. نہیں، وہ آپ کو تو وارم اپ میچ ملتے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ہماری سیریز ان بٹوین ہے. اب اگر آپ کو سیریز نہیں دیکھیں، سیریز نہیں ملتی، چلیں کوئی ایسے کمٹمنٹ ہوتے ہیں، لیکن اپنی کمٹمنٹ کوئی آپ لوکل لیول پہ بھی کر سکتے ہیں، کوئی ایمرجنگ کے ساتھ کریں، کچھ اور کریں. میچ ٹیمپرامنٹ پلیئر کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے. اس کو یہ سمجھ آئے، بڑے میں نے اچھے پلیئر دیکھے ہیں، دیکھیں آپ پورے پاکستان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، ایسے بھی آؤٹ اسٹینڈنگ آپ کو پلیئر نظر آتے ہیں، لیکن جب میچ کی بات آتی ہے وہ نہیں کھیل سکتے. میچ ٹیمپرامنٹ کو ڈیولپ کرنا، اور وہ بھی جونیئر لیول پہ کرنا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. پاکستان's under 19 team will take part in a tri-nation series in Zimbabwe as part of their build up to the men's cricket world cup. away ہے بالکل. اس میں ہے جی offers crucial match practice against افغانستان اینڈ the host. تو زمبابوے، افغانستان، پاکستان جو ہے وہ تین. چلیں یہ اچھا ہے. یہ میں تو کہتا ہوں ایشیا کپ سے بھی پہلے ہونی چاہیے تھی. اگر آپ ایشیا کپ سے پہلے ہوتا تو کم از کم ان کو سارا یہ سسٹم پتہ لگ جاتا، اور آپ کے وہ پلیئر، اور خاص کر یہ جو اوپر ہیں، حسن بلوچ ہیں، عثمان ہیں، ان کو میچ پریکٹس آپ کے ٹاپ آرڈر کو بہت ضروری ہے. کیونکہ یہ جو میں نے کل دیکھا ہے ایون اگینسٹ یو اے ای، انڈیا کی بات تو چھوڑیں، اگینسٹ یو اے ای، تو وہ مطلب ہے کہ آپ کی فلوئنسی، خاص کر پہلے 10 اوور میں ایک جو ہٹ آؤٹ ہوتا ہے، ایک جو لوز بال کو آپ نے سٹرائک کرنا ہوتا ہے، ایک کے دو بنانے ہوتے ہیں، پریشر ڈالنا ہوتا ہے. یہاں پہ بھی ہم وہی 90s والی کرکٹ کھیلتے ہیں. وہ 90s والی کرکٹ نہیں ہے سر. اب آپ کو کل کم از کم 300 رنز. لیکن موئی شاہ صاحب، میں چاہوں گا آپ یہ ضرور ایکسپلین کریں کہ پاکستان کو میجورٹی پرابلم 50 اوورز کرکٹ میں آ رہا ہے اکراس ایج گروپس. آئی تھنک T20 میں تو ہم آٹومیٹکلی ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، بٹ مجھے اس ینگر لاٹ سے بہت امید ہے کہ 50 اوور کرکٹ اچھی کھیلیں. دیکھیں احمد، کہیں بھی جب آتا ہے نا مطلب ایسا کانسیپٹ آتا ہے، میں ہاکی کی بات کروں، میں اسکواش کی بات کروں، میں نے بڑے انٹرویو مصطفیٰ اصل کا کیا ہوا ہے، ورلڈ نمبر 1 ہے اسکواش کا پلیئر. شربگی کا میں نے انٹرویو کیا ہوا ہے، اس سے میں نے یہی پوچھا ہوا ہے کہ جو ہمارے جان شیر اور جہانگیر خان تھے وہ رول کرتے تھے پوری ورلڈ پہ، تو آج کل پاکستان کی اسکواش کو کیا ہو گیا کہ آپ سے کمپیٹ کیوں نہیں کر پا رہے. تو ان کا ایک بڑا کلیئر اور ایک مطلب ہے وہ تھا کہ انہوں نے کہا جی پاکستان کا جو اب ماڈرن ڈے اسکواش ہے یا ماڈرن ڈے اسپورٹس ہے، یہ وہ نہیں رہا جو آج سے 20 25 30 سال 35 سال پہلے تھا.
اب آپ کو بہت اگریسو ہونا پڑتا ہے, بہت فزیکلی فٹ ہونا پڑتا ہے, آپ کو بہت فاسٹ ہونا پڑتا ہے اپنے فیٹ پہ, اور یہ چیز پاکستان کا جو ینگسٹر ہے وہ ریئلائز نہیں کر رہا. میں اس لیے اس طرح کہہ رہا ہوں, ہاکی میں بھی یہ ریئلائزیشن نہیں ہے, اور ایون کرکٹ میں بھی کافی حد تک میں دیکھا ہے یہ ریئلائزیشن نہیں ہے کہ اب آپ کو باؤنڈریز ہٹ کرنا ہے, آپ کو چھکے مارنے ہیں, آپ کو چوکے مارنے ہیں, آپ کو 300 350 رنز کرنا ہے, آپ کو 200 کے اوپر کرنا ہے when it comes to T20. اور اگر نارمل سی پچ ہے اس کی بات میں کر رہا ہوں, بہت مطلب ہے کہ ڈیمانڈنگ پچ نہیں ہے, نارمل سی پچ ہے, اس کو 200 سے اوپر آپ نے کرنا ہی کرنا ہے اگر آپ جیتتے ہیں. تو یہ سارا سیکھنے کے لیے آپ کو ایک پوری مطلب ایکسرسائز چاہیے. وہ ایکسرسائز نہیں ہو رہی جس کا پاکستان کو ایون جونیئر لیول پہ بھی نقصان ہو رہا ہے. اور یہ اگر میں یہی کہتا ہوں کہ اگر یہ ریئلائز کرا دیا جائے ینگسٹر کو کہ آج کی لیٹسٹ اور ماڈرن ریکوائرمنٹس کیا ہیں, ایون T20 کرکٹ کی, ایون 50 اور سائڈ کرکٹ کی, تو اپنے آپ کو بنائیں گے اس میں ہی ڈالیں گے, پھر ایفرٹ کر کے وہ کوشش کریں گے کہ وہ اوور کم کریں. اچھا, حیرانگی کی بات یہ بھی ہے کہ ہمارا ریشو آف انجری بہت زیادہ ہو گیا یوتھ سرکٹ کے اندر. آئی تھنک یہ بھی بہت ہی خطرناک بات ہے پاکستان کرکٹ کے مستقبل کے لیے کہ اگر آپ اکراس ایج گروپس دیکھیں تو یہ بات پہلے بھی اس پلیٹ فارم سے بہت زیادہ ہوئی ہے. ایون سنا نے بھی کہا کہ ہمارا جو پروسیس آف ری ہیب ہے اس پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ہم پلیئرس کو ریکور اور ری ہیب ان کا کیسے کر رہے ہیں. آئی تھنک یہ بھی بہت انٹرسٹنگ پراسپیکٹ اس لیے ہے کہ ہمیں اگر وہ ہم چیکس اینڈ بیلنسز ان پلیس نہیں رکھتے تو اتنا سیریس ریٹ آف انجریز چل رہا ہے. آپ پاکستان کے ایون سینئر لاٹ سے لے کر جونیئر لیول تک دیکھ لیں تو وہ بڑا امپیکٹفل ہو رہا ہے. اویس, بٹ اوور آل آئی تھنک اب گوئنگ انٹو اے ناک آؤٹ تھوڑا سا ذرا بہتر ہونا پڑے گا. آئدر بنگلہ دیش اور شری لنکا دونوں نے ہی بہت امپریس کیا انڈر 19 لیول پہ. یہ کل کے تھوڑا سا میچ کی بات کروں تو آئی گیس یو اے نے مجھے زیادہ امپریس کیا ہے. آئی نو ہم جیتے ہیں لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ شاید وہ ٹیم اتنی زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے, بڑی ٹیم کے خلاف پریشر لینا نہیں جانتی. پرتھوی نے آ کے جو 27 رنز بیچ میں کیے تھے تو شاید مصباح کے ساتھ اگر کوئی لڑکا کھیلنے والا ہوتا مڈل آرڈر میں تو میچ کا سینیریو ڈفرینٹ تھا, کیونکہ جب یہیں سے ہم نکلے تھے شاید 90 رنز رہ گئے ہوئے تھے, یہاں پتہ نہیں کتنے تھے, تو میں نے بھی دیکھنا چھوڑ دیا. میں کہا آئی گیس کچھ ہونے والا ہے یہاں پر شاید میچ کے اندر. لیکن وہ جو رن آؤٹ تھے 3, اس کے بعد شاید وہ جو پریشر جو ہوتا ہے انہیل کرنا وہ یوہی کچھ سمجھ میں نہیں آئی کیا ہوا. لیکن دس از این الارمنگ سچویشن. ثنا والی بات ہے, شاہ جی جو بات کر رہے ہیں, ثنا والی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جس وقت آپ اتنے کلوز مارجن سے آپ جیتتے ہو تو یہ جیت کو نہ سمجھو کم از کم میرے لیے یہ کہ الارم اس لیے کیونکہ آپ نے بڑی ٹیمز کے خلاف اور ڈفرینٹ وکٹس پہ کھیلنا ہے, وہ آپ کو ٹربل کریں گے. آپ کے بیٹسمین اس وقت بری طریقے سے ایکسپوز ہو چکے ہیں. ناٹ اگینسٹ ینگسٹر ہے, لیکن بلوچ کی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. مڈل آرڈر کے اندر اتنی کروشل پوزیشن پہ وہ کھیل رہے ہیں, کنسسٹنٹلی پرفارم بھی نہیں کرے, اتنا زیادہ ان کے پاس ڈومیسٹک ایکسپیرینس ہے بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ منہاس کی بات کروں, ان کو اوپن بھیجا ہے, ان کا بھی تھوڑا سا میں کہتا ہوں کہ بہت زیادہ شاید ایک ریلائنس تو ہے کہ وہ بڑا سکور کر کے دیں گے, لیکن جہاں پر آپ نے پورا پلیٹ فارم بچھانا ہے وہ آپ کا مڈل آرڈر ہے, چاہے سینئر ٹیم ہو چاہے انڈر 19 ہو. مڈل آرڈر کے اندر آپ کو زیادہ مسئلہ نظر آتا ہے کہ ایک تو وہ جو فریکوینسی پیس کی جو ہوتی ہے نا بنانے کی رنز کی, وہ بہت زیادہ بالکل کام پوزیشن میں چلی جاتی ہے کہ آپ زیادہ شاید ڈیفینسو موڈ میں چلے جاتے ہو. کل وہ نظر بھی آئے کیونکہ جب آپ یو ای جیسی ٹیم کی بات کرتے ہو وہ بھی وہاں پر کھیلنے آئے ہیں, لڑکے اوپر آتے ہیں, محنت سے آتے ہیں, لیکن ان جیسی ٹیمز کے خلاف آپ ایگریسو اپروچ رکھتے جو کہ دوسری ٹیم نے انڈیا نے کیا تھا 400 پلس رنز. اچھا, یہ وہ ٹریڈیشنل کرکٹنگ نیشنز نہیں ہے لیکن ان کا یوتھ سٹرکچر ہم سے بہتر لگ رہا ہے آپ کو. دیکھو میں نے آپ کو بتایا یوتھ سٹرکچر اس لیے ان کا بہتر ہے, وہ انگلینڈ کے خلاف نہیں کھیلتے نہ وہ آسٹریلیا کے خلاف, لیکن وہ یوتھ کے اندر اتنی زیادہ وہ ریگولر نیشنز کے ساتھ اب سیریز کھیل رہے ہیں. آپ ملیشیا کی بات کر لیں یا آپ بات کر لیں ICC انڈر 19 جو کوالیفائرز ہیں ان کے اندر ہانگ کانگ کے ساتھ لگے رہتے ہیں. ان کے ٹورز اب بہت زیادہ انگلینڈ کے بھی شروع ہو چکے ہیں جہاں پر وہ کلبز کے ساتھ جا کے کھیل رہے ہیں, وہ اپنی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں یوتھ کو. پھر اسپیسیفکلی جو یہ یوتھ لاٹ اس وقت آ رہی ہے ان کو بہت زیادہ وہاں ڈومیسٹک کھلایا جاتا ہے. آئی نو کہ وہاں ڈومیسٹک 4 ڈے زیادہ نہیں ہے, T20 زیادہ ہے, T20 پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے, لیکن جیسے مصباح لڑکا کل کھیل رہا تھا, آئی فیل کہ یہ شاید اگلے سال تک یو اے کی نیشنل ٹیم میں آ جائے گا. جس طریقے کا اس کا ٹیمپرامنٹ ہے لڑکے کھیلنے کا, وہ ڈیولپنگ ایک پروسیس ہے. آپ نے فٹنس کی بات کی, سب سے بڑا ایک ایشو کیا ہے, ہمارے انڈر 19 کا لڑکا انڈر 17 کا ہے, جیسے انڈر 19 یہ ختم ہونا ہے, ورلڈ کپ کا گیپ بیچ میں, چلو ورلڈ کپ کا تھوڑا سا اس نے ورلڈ کپ کھیلنے جانا ہے, ورلڈ کپ کے بعد واپس آ کے کیا اس کو پاکستان کرکٹ بورڈ ہے کیا اس کا پیچھے بیک اپ کرتی ہے کہ بھائی کدھر ہے لڑکا, ہم نے دیکھنا ہے فٹنس پہ کیا کام کر رہا ہے, کیا اس کو اپنے دیے میں کلاسز کے اس کے اوپر کام کرنا. آئی تھنک ایک اور بھی ٹریڈیشنل ان کو فائدہ ہے کہ وہاں پر کوئی بھی بچہ کھیل رہا ہو تو کیونکہ وہ ٹریڈیشنل کرکٹنگ نیشنز نہیں ہیں تو ہماری قوم کی طرح کوئی بھی اندازہ لگانے کی کوشش نہیں کرتا کہ ان کی رشتہ داری کس سے ہے, ان کا تعلق کس گھرانے سے ہے. ہم تو یہاں پر کوئی بھی نیا بچہ ہے اس کی پرفارمنس کو چھوڑ کر یہ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کا تعلق کس ٹیسٹ کرکٹر سے. تو آئی تھنک یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس کو اب چھوڑ دینا چاہیے اور آپ کو ان کی پرفارمنس کے اوپر بات کرنی چاہیے. خدارہ بچے ہیں,
ان کو آپ کانفیڈنس دیجیے اس ایج میں. اگر وہ ابھی سے ان چیزوں کا شکار ہو جائیں گے تو پھر آپ خود سوچیں کہ وہ مینٹلی کتنے اسٹرانگ ہو پائیں گے. اور ہم نے ماضی میں ایسی بہت سی مثال دیکھی ہیں جہاں پر پلیئر بہت اچھا تھا لیکن صرف ان نیسیسری پریشر کے تحت, اور کچھ دوسری مثال بھی آپ کو مل جائیں گی اوبیسلی, وہاں پر پھر بات آ جاتی ہے کہ جی نیپوٹزم تھا کہ نہیں تھا. لیکن آئی تھنک اوور آل دیز ینگ کڈز نیڈ سپورٹ. ان کو بہت زیادہ کانفیڈنس کی ضرورت ہے, اور نہ صرف آئی تھنک گیم کانفیڈنس جو ہمیشہ میچ اویئرنیس کی ہم بات کرتے ہیں, بٹ آئی تھنک اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی سکھانا ہے کہ آؤٹ سائڈ دا فیلڈ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو کیسے آپ نے ایک اسٹرانگ مائنڈ سیٹ کے ساتھ ٹیکل کرنا ہے. آئی تھنک یہ بھی بہت واضح فرق ڈالے گا ان کی پرسنالٹی گروم کرنے میں کہ انہوں نے آگے جا کر مستقبل میں پاکستان کی نمائندگی کس طرح کرنی ہے. اب ایشز پر ضرور بات کریں گے, بڑا ہی انٹرسٹنگ پہلا دن رہا ہے. آل دو انگلینڈ سوچے گا کہ ہم نے بڑا زبردست سٹارٹ لے لیا, لیکن 326 رن اور 8 کھلاڑی آؤٹ, اور پھر پیٹ کمنز, نیتھن لائن بھی ٹیم میں واپس آ چکے ہیں, تو آسٹریلیا کی پوزیشن بڑی مستحکم ہے. لیکن میجورٹی کریڈٹ عثمان خواجہ کو اور ساتھ ہی ساتھ ایلیکس کیری کو ضرور جاتا ہے کہ بہت زبردست اننگز انہوں نے کھیلی ہے. جی ثنا میر, کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات تو اوبیسلی عثمان خواجہ, جن کو بالکل ہی رائٹ آف کر دیا گیا تھا, ٹیم میں جگہ بھی نہیں بنا رہے تھے. اسٹیو اسمتھ کی آخری مومنٹ پہ ویسے ہی بتایا تھا ورٹائگو آئی گیس ان کو ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ حصہ نہیں لے سکے. کیونکہ کل جس وقت پریس کانفرنس ہم سن رہے تھے پیٹ کمنگز کی, صرف 2 ہی چینجز تھیں, تو خواجہ کھیل ہی نہیں رہے تھے میچ, اور پھر وہ آتے ہیں اور ایسی جگہ پر آ کے رنز کرنے شروع کر دیتے ہیں جہاں پر ٹیم کو سب سے زیادہ ریکوائرڈ ہوتا ہے. تو یہ بڑی اچھی چیز ہوتی ہے کسی پلیئر کے لیے, آپ کو جب اس طرح کبھی کبھی آپ بالکل فری آف پریشر ہوتے ہیں کہ یار آج تو میچ نہیں کھیلنا, اور ایک دم سے موقع ملتا ہے, تو پھر آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کوئی ڈیوائن ٹائمنگ بھی کوئی چیز ہوتی ہے, تو آپ اور زیادہ پازیٹیو ہو کے کھیلتے ہیں. تو یہ بڑی اچھی چیز نظر آئی. اور ایلیکس کیری کا تو آپ جتنی بھی تعریف کریں, چاہے ان کی ہم وکٹ کیپنگ کی بات کریں, چاہے ہم ان کے لوور آرڈر میں جا کے رنز کی بات کریں, وہ اس جگہ پر جا کے پرفارم کرتے ہیں جہاں پر بالکل میچ چینج ہو جاتا ہے. تو آئی تھنک بہت ہی زبردست آسٹریلیا نے اب ایسی جگہ پہ انگلینڈ کو کھڑا کر دیا. ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہ میچ بہت امپورٹنٹ ہوگا ایشز کے لیے. سو اٹس این اپ ہل بیٹل فرام ہیئر, کہ آلموسٹ 400 رن ہونے والے ہیں پہلی اننگز میں. تو کس طریقے سے آپ بیٹنگ کو اپروچ کریں گے؟ بیس بال 600 رن بنا سکتا ہے, نہیں بنا سکتا, بیکاز ان کو یا تو اوبیسلی پھر آپ کو ڈرا کی طرف جانا پڑے گا, یا پھر آپ کو یہ میچ جیتنا ہی جیتنا ہے. سو یہ اب کافی مشکل میں ڈیفینیٹلی انگلینڈ کی ٹیم تو آ چکی ہے. اوور آل شروع میں بولنگ بھی صحیح ہوئی, نظر آیا, پریشر میں ڈالا آسٹریلیا کو, بٹ اس کو زیادہ دیر سسٹین نہیں کر پائے. بالکل ایسے ہی ہے, اور میرے خیال سے بڑا انٹرسٹنگ سیناریو ضرور ہے, اور بیس بال کیا سکسیس کہ نہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا. لیکن موئی شاہ صاحب, ایلیکس کیری نے بڑی شاندار اننگز کھیلی, اور آئی تھنک آسٹریلیا اپنی ہر بندے کی سلیکشن کو کہیں نہ کہیں وہ جسٹیفائی کر جاتے ہیں. کیری واز پلئنگ ان فرنٹ آف ہز ہوم کراؤڈ. بالکل. اور ایک بات جو مجھے اور دیکھیں, ایشز کیوں اتنی زیادہ پاپولر ہے, مور دین 56,000 اسپیکٹیٹرز نے آج کا دن واچ کیا, اور اس آل ٹائم ریکارڈ فار دیٹ پرٹیکولر گراؤنڈ. یہ کتنی مطلب ہے کہ ایک کتنا زیادہ پذیرائی ملتی ہے ایشز کو, اور کس طرح لوگ دیوانے ہیں اور دیکھنے کے, اور کیا زبردست میچ ہوا ہے. دیکھیں آج جو میچ ہوا ہے, اس سارٹ آف آڈز آر ایون, گڈ کانٹیسٹ, وہ والا گڈ, مطلب ون سائیڈڈ نہیں تھا نا. ون سائیڈڈ میں دیکھنے کا اتنا مزہ نہیں آتا, جب بیٹ اور بال آپس میں ان کی ٹھیک ٹھاک جنگ ہو رہی ہوتی ہے, پھر مزہ آتا ہے کرکٹ کا. اور ایگزیکٹلی آج کا دن, ٹوٹل دن, سارا دن جو انہوں نے اسکور کیا آسٹریلیا نے, یہ بڑا مطلب ہے کمپیٹیٹو کرکٹ کھیلی گئی. اور جیف آرچر نے جس طرح بالنگ کی اور جس طرح انہوں نے پریشر رکھا, وہ بھی دیکھنے والی بات ہے. دیکھیں اراؤنڈ 15 اوور اراؤنڈ اور 30 کے اراؤنڈ انہوں نے رنز دیے اور 3 وکٹس لیں. اور ان کا جو میں یہ کہتا ہوں کہ ان کا امپیکٹ بھی آج نظر آیا کہ آرچر اگر اچھی بالنگ کراتے ہیں تو ان کا امپیکٹ ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ اس پہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ انگلینڈ کس طرح رسپانس کرتا ہے یہاں پہ, ان کا کیا, ان کی بیٹنگ چلتی ہے, ان کا وہ جو ٹاپ آرڈر ہے جو کلک ابھی تک صحیح طریقے سے نہیں ہوا, وہ ان کو اچھا سکور کر کے دیتا ہے. دیکھیں اگر انگلینڈ لیڈ لیتے ہیں نا کوئی 60 70 80 رنز کی بھی, تو میچ میں پھر وہ ہے, مطلب ہے میچ کے طرف جا سکتا ہے. میں تو کہوں گا ٹریل پوری کر جائیں, بہت بڑی بات ہے. لیکن مجھے مشکل لگتا ہے, آپ تو لیڈ دے رہے ہیں. ہاں لیڈ لینا مجھے مشکل لگتا ہے. میں ایک بات کر رہا ہوں نا جی, اگر ایشیز کو کمپیٹیٹو بنانا ہے, کہ 2 ٹیسٹ تو آپ ہارے ہوئے نا, تو آگے کچھ اگر اس ٹیسٹ کو کچھ بنانا ہے, اس ٹیسٹ سے آپ نے کچھ لینا ہے, تو آپ کو لیڈ لینی پڑے گی. لیڈ کے بغیر تو آپ کچھ نہیں کر سکتے نا جی. وہ اگر نہیں لے سکے تو پھر مسئلہ وہی ہے کہ ایشیز وہی جا رہا ہے جی, ون سائیڈڈ ہے اور آگے جائے گا. لیکن بہت انٹرسٹنگ آج کا دن, اور ہوپ فلی ایسا ہی دن کل بھی آپ کو نظر آئے گا, اور اچھا کرکٹ ہوگا. اس ٹیسٹ میچ میں بہت سے لوگوں کے مستقبل کا فیصلہ ہو جائے گا انگلینڈ کی جانب سے, یہ تو مجھے پتا ہے. ہونا بھی چاہیے, میرا خیال ہونا بھی چاہیے نا جی. اگر آپ ڈیزائرڈ ریزلٹس نہیں لے سکتے
تو چاپس اینڈ چینجز تو پھر ہوتی ہیں. آپ کو لگتا ہے انگلینڈ کو مینٹورز کی طرف جانا چاہیے یا اس کے بغیر ہی کام چل جائے گا؟ وہ 1 سال کے لیے رکھ دیں, 1 سال سے زیادہ کے لیے بے شک کچھ نہ کرائیں ان سے. اچھا انٹرسٹنگ بات بڑی زبردست ہے میچ, جس سے موہی شاہ صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ بڑا انٹرسٹنگ کمپٹیشن رہا بٹوین بیٹ اور انگلینڈ ول ہیو ٹو بیٹ آؤٹ آف دیئر اسکن. اگر انہوں نے یہ میچ بچانا ہے تبھی یہ میچ, پھر بات انگلینڈ کی بیٹنگ کے اوپر ہی آئے گی. لیکن ویسے سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کوئی 1-2 دن پہلے ہی آپ نے عثمان خواجہ کو رائٹ آف کر دیا, آپ نے کہا ان کا ٹائم آ گیا اور میرے خیال سے وہ تھینک یو کر دیں. کلپس پڑے ہیں, میں وہی کہنے لگا تھا کہ آپ یار غلطی یہ نہیں چھیڑ پڑی, آپ کسی کو رائٹ آف کرتے ہیں, آپ اس کو کہتے ہیں اس کا کریئر بس ختم ہو گیا تو وہ 50 کر جاتا ہے, 70 آج کی ہے, کپتان بناتے ہیں وہ ٹیم سے باہر ہو جاتا ہے. فخر کے ساتھ انہوں نے کیا بالکل. جس کو آپ کچھ میں نہیں, جس کو آپ تھوڑا سا سپورٹ کرتے ہیں وہ ٹیم میں آ جاتا ہے, جس کا آپ انٹرویو کرتے ہیں وہ تو سیک ہو جاتا ہے. تو یہ کیا چل رہا ہے, مطلب عثمان خواجہ نے کیا آپ کی بات اتنی سیریس لے لی؟ اس سارے گردش میں اس کے یا آپ کے پتہ نہیں یا, لیکن میں بھی آفر بھی یہ بات کر رہا تھا کہ ایک بندہ بالکل تھا ہی نہیں آپ کے پلینگ 11 میں, اور کل سے آپ کو پتا ہر جگہ چل رہا تھا کہ اٹس اوور فار عثمان خواجہ. پوری زندگی وہ اوپن کرتا ہے, یا آپ کر لیں کہ جا کے جہاں پر شیلڈ کرکٹ ہے اس میں میں نے اس کو 1-2 دفعہ دیکھا 1 ڈاؤن بیٹنگ کرتے ہوئے, لیکن جس پوزیشن پہ کھیلنے آتا ہے دیٹس ناٹ ہز نیچرل پوزیشن. وہاں کے 86 یا 89 سکور کرتا ہے, 82 کے قریب کرتا ہے وہ. دیٹ شوز کہ سائیکولوجیکلی کتنا اسٹرانگ بلڈ وہ ہے, اور وہ ہے جس طریقے کا یوٹیلیٹی کرکٹر وہ رہا ہے. اس نے چاہے کرکٹ کی بات کریں, وہاں پر ہیومینیٹیرین کے لیے بھی آپ کو پتا بہت زیادہ کام کرتے رہے ہیں, چاہے غزہ کے لیے وہ آواز بنے, اس کے علاوہ بہت سے ینگسٹرز ان کو فالو بھی کرتے ہیں آسٹریلیا کے اندر. اینڈ دس از آسٹریلیا کرکٹ. جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ جب گریڈس نہیں ہوں گے, ہم جب کل کہہ رہے تھے کہ شاید 3 میچز جیت کے تو شاید ان کو ریلیز کیا جائے, ان کو پریشانی نہیں ہے, پیچھے بیک اپ میں پلیئرز موجود ہیں. آپ کیری کی بات کر لیں, جس وقت وہ پوزیشن پہ کھیل رہے ہیں اس وقت ضرورت تھی کہ ایک ٹائم پہ مجھے لگا نہیں یار انگلینڈ بیک انٹو دا میچ, جب ایلکس کیری سٹارٹ نہیں ہوئے تھے, کیونکہ ایک اچھا ان کا چل رہا تھا معاملہ. لیکن جس طریقے سے ایلکس کیری نے آ کے پیس اپ کیا, لیکن انگلینڈ کا ایشو یہ ہے کہ آرچر کے علاوہ آپ کو کوئی لڑکا نظر نہیں آ رہا. ان کے بیک اپ پلیئرز تو وہ لے کے آ رہے ہیں, لیکن شاید وہ براڈ کے بعد آپ براڈ بنانا بھول گئے. میں ٹیسٹ کرکٹ کی بات کر رہا ہوں. اینڈرسن کے بعد آپ وہ اینڈرسن بنانا بھول گئے. آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کمبینیشن کیا ہونا چاہیے. کسی نے آج ایک بل بورڈ بھی پکڑا ہوا تھا باہر, سوری جو بورڈ تھا, کہ میکولم کو واٹس نیکسٹ, کہ آپ ریزائن کرو گے یا جو بھی معاملات ہیں ان کے, کیونکہ وہ تو بڑے چل لگ رہے تھے آج بھی ڈریسنگ روم میں بیٹھے ہوئے. لیکن اگر آپ نے بیس بال کرکٹ کھیلنی ہے تو دس از ناٹ دا اسٹف. آپ کا بالنگ یونٹ پرفارم نہیں کرا. بیٹسمین کو تو ہم کر رہے ہیں نا, میچز تو آپ کے بالرز نے جتوا کے دینے, بیٹسمین تو چلو اپنی جگہ وہ پرفارم نہیں کر رہے. آپ کے بالنگ بھی اس وقت بہت زیادہ جو سی ہے وہ فلکچویٹ ہوئی ہے. آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کس کو کیا کرنا ہے, کیا جاب رولز دینے ہیں. بیٹنگ کی بات کریں, مڈل آرڈر آپ کا سسٹینیبل نہیں ہے. اوپنرز کو دیکھ لیں, آپ پرفارم نہیں کر رہے, تو کوئی چیز اچھی چل نہیں رہی. لیکن آسٹریلیا مجھے خود فیل ہوتا ہے کہ 5-0. میں پہلے کہتا تھا نہیں یار شاید ایک میچ انگلینڈ کو مل ہی جائے غلطی سے, لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو یہ 5-0. جوفرا آرچر تھوڑا سا زیادہ کمپوز نظر آ رہے تھے, تو ٹوڈے واز پرابلی ناٹ اباؤٹ پیس, لیکن آج لائن اور لینتھ بھی بہت اچھی رکھی, اور آئی تھنک ہیونگ اے شارٹ مڈ وکٹ بہت فرق پڑ گیا اس سے. یار احمد بھی اس دن بھی دیکھو نا, مسئلہ کیا تھا کہ آپ سلپ رکھتے ہو, سلپ نکال دیتے ہو. آئی ڈونٹ نو کہ کپتانی میں بھی کیا دماغ میں چل رہا تھا جاب, کیونکہ آپ جب بالر کے ساتھ انٹریکشن کر رہے ہو تو بالر کو پھر آپ کو بالر پہ بھروسہ کرنا چاہیے آپ کو. آئی ڈونٹ نو واٹ واز گوئنگ ان. لیکن جب آپ جوفرا آرچر کی بات کرتے ہو, ہم ہمیشہ اس کو ریٹ ون آف دی گریٹ فاسٹ بالرز, ناٹ دا گریٹسٹ میں کہتا ہوں, لیکن ہم نے اس کو ہمیشہ دیکھا ہے سیمنگ کنڈیشنز میں. جب آپ ایشین کنڈیشنز کی بات کرتے ہیں, ڈفرنٹ اپنا کنڈیشنز میں بات کرتے ہو جہاں پر بالر ایک ٹیسٹ ہوتا ہے آگے سے, وہاں پر وہ اسٹرگل کرتا ہوا آپ کو نظر آیا ہے, خاص کر کے اسٹریس فریکچر کے بعد. جوفرا آرچر اس دن بھی آپ دیکھو تو اس کی کیا کوشش تھی کہ ہٹ دا ڈیک ہارڈ, اور وہ اپنی پیس سے زیادہ تنگ کر رہا تھا. جو اسمتھ کی آپ کو پتا کنورزیشن چل رہی ہے اس کے بعد, میں نے وہ چیز نہیں دیکھی کہ اس کا آؤٹ سوئنگر بہت اچھا ہے اگر وہ یوز کرتا ہے, یا آپ سلور ونس کی بات کرو بہت زیادہ وہ تھوڑا سا پزل آپ کو نظر آئے. لیکن آئی گیس جب آپ ہنٹ ان پیئرز کی بات کرتے ہیں, دوسرے اینڈ پہ آپ کے پاس بالر موجود نہیں ہے جو کہ وہ جو ایوریج سکور ہوتا ہے اس کو نکال کے تو آپ پہ پریشر ڈالے. انگلینڈ آر آؤٹ آف آپشنز, پلین سمپل نظر آ رہا ہے کہ دیر آؤٹ آف آپشنز, دے ڈونٹ نو کہ اب پلان بھی کیا کرنا ہے. تو وہ بس کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح کوئی رزلٹ آ جائے, بٹ اونلی ٹائم ول ٹیل کہ اس ایشز کا رزلٹ کیا آتا ہے. ڈے 1 بہت انٹرسٹنگ رہا ہے, اینڈ آئی ایم شیور کہ یہ ٹیسٹ میچ بھی شاید ڈے 4 تک چلا جائے. بٹ تھینک یو ویری مچ ثنا میر, سید محمد اویس, موہی شاہ صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ ہمیں جوائن کرے تھے. بٹ اویس ایک چیز ضرور لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ نے خواجہ کو رائٹ آف کیا, اس نے 80 کر دیا, تو کوئی پاکستانی پلیئر ایک بھی اسٹرگل کر رہے ہیں, رائٹ آف کریں, شاید وہ بہتر پرفارم کر جائیں. بیچارے نے آج اچھی شاٹ کھیلی تھی, مجھے سمجھ نہیں آ رہا اس کے دماغ میں چل کیا رہا ہے. جس بال پہ آؤٹ ہوا وہ پاکستان T20 اسکواڈ میں بھی ایسی آپ کہہ دیں his time has come, میں بھی شاید نہیں his time has not come. میں کسی پاکستانی پلیئر کو نہیں کہوں گا, لیکن بگ بیش ایک چیز ہے, ٹھیک ہے تکلیف ہوتی ہے, اپنے پلیئرز کھیل رہے ہیں وہاں,
आई गेस टाइम लगेगा इनको एडजस्ट होते उनके हुए। खेलने पे तकलीफ होती है आपको? नहीं तकलीफ हो रही जो परफॉर्म नहीं कर रहे, नहीं कल एक बंदा परफॉर्म करके अहमद का फेवरेट है यार। जी जी बिल्कुल, मैंने देखा एक कैच भी उनका छूट गया कवर के ऊपर, 2-3 एक्स्ट्रा कवर बस लग गई। आज तो कप्तान ने वॉलपेपर एक उन्होंने हेलीकॉप्टर परफॉर्म करके गया। एक उन्होंने हेलीकॉप्टर मारने की कोशिश की, वो फाइन लेग चला गया, पता नहीं कैसे, वो तो नजर ही नहीं आया किसी को। तो मैंने बिल्कुल बॉल देखो मिडिल हो रही थी यार। हाँ जी बिल्कुल, मिडिल हो रही थी कीपर के ग्लव्स के अंदर, और कहीं मिडिल नहीं हो रही थी। बट बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। यही था आज का प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मुझे और हमारी टीम को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।